बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। दोस्तों, आज 20 सितंबर मिशन नूर का दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीख़ के बदतरीन कहा जाना चाहिए या घटिया तरीन कहा जाना चाहिए, या इसके लिए कोई और भी लफ्ज़ हो जिसके आखिर में तरीन लगता हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सियासी मुखालफिन का सामना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब इस मिशन का ऐलान किया गया तो आज इसे कुछ मखसूस मीडिया अकाउंट्स की जानिब से किन किन के साथ जोड़ा जा रहा है। और ना सिर्फ ऐसे सियासी मुखालफिन का सामना है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर भी कुछ ऐसे घुसपैठिए हैं जो कि बहुत जल्दी दिल छोड़ देते हैं, इस किस्म की पोस्ट करते हैं कि फिर उनकी पोस्ट को बुनियाद बनाकर उनके मुकाबले में दीगर पोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ की जाती हैं। इस वीडियो में बड़ी तफसील के साथ हम आपके सामने रखेंगे कि तारीख़ी हक़ाइक़ हैं क्या, आखिरकार कादियानी एजेंट कौन है, दस्तावेज़ात हमें क्या बताती हैं, मिशन नूर कहाँ तक पहुँचा। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वक्त जो है वो रवायती सियासी माफिया और इसके साथ साथ उनके हैंडलर्स और सहूलतकार वो मिशन नूर के कामयाब टेक ऑफ के ऊपर शदीद तरीन जो है वो परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसको वो रोक भी नहीं सकते। और जिस तरह से इस बात का आइडिया लिया गया, फिर इस मिशन का आगाज़ किया गया, परेशानी है वो जनाब इस वक्त दीदनी है, ख़ास तौर पर रवायती सियासी माफिया के अंदर और उन ताकतवर हलकों के अंदर जो कि इमरान खान साहब के बुक्स का शिकार हैं। मैं एक जो है वो एक ट्वीट आपके सामने रख देता हूँ। नजम वली खान साहब को आप जानते हैं, कहाँ से क्यों कर और कैसे बोलते हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, क्या क्या ओहदे जनाब उन्होंने लिए रखे, कहाँ कहाँ से वो फ़ायदा उठाते रहे। आरिफ अलवी साहब के ट्वीट को कोट ट्वीट उन्होंने करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मिशन नूर के हवाले से अहले ईमान के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त निकले हैं। हलीम आदिल शेख, खालिद खुर्शीद और आरिफ अलवी समेत बहुत सारों ने तहरीक इंसाफ के अंदर से मुखालफत कर दी। मैं फिर कहता हूँ कि ये नुसरबाज टोले ने बहुत सारों को गुमराह कर रखा है, देखें किसकी आंखें कितनी देर से खुलती हैं। यानी नजम वली खान साहब जो ख़ुद को एक सहाफ़ी कहते हैं, अब चाहे हो या ना हो, ख़ुद तो वो दावा करते हैं ना, यानी उनकी रिसर्च का ये आलम है कि जनाब एक ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट करते उसे कहाँ से कहाँ वो मिला रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा था, उन्होंने भी कुछ इस किस्म की बात की थी जनाब कि मैं जनाब उससे पोस्ट को डिलीट करता हूँ, इसका जो इस मिशन का जो नाम है, इसका जो पस मंज़र है वो जनाब बड़ा मतनाज़ा है। लेकिन हुआ क्या, इन्हें लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि बर वक्त मैदान के अंदर आ गए हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब और इसके साथ साथ साहबजादा हामिद रज़ा साहब। और उनकी जानिब से इस वक्त जो ऐलान किया गया है वो जनाब बेसिकली इन सारों को एक बड़ा और भरपूर जवाब है। और हमारे दोस्त उबैद भट्टी साहब ने भी ट्वीट किया कि अवाम राग्ड, डफर्स शॉक्ड। अवाम ने 20 सितंबर को मिशन नूर के तहत अजानें देने का ऐलान किया। डफर्स और अरकारों ने जाली स्क्रीन चार्ट्स बनाकर 20 सितंबर और नूर नाम को कादियानियत से जोड़ दिया। पीटीआई के चंद नामवर लीडर दबाव में आ गए और लाताल्लुकी कर दी, लेकिन चंद दीगर ने दिमाग इस्तेमाल करके इस मिशन को 20 से 24 सितंबर तक तोसी दे दी और नाम मिशन अजान रख दिया। पहले जो काम सिर्फ एक रोज़ होना था अब जनाब वो 4 रोज़ तक होगा। और इसमें जनाब बैरिस्टर नूरुल हक कादरी साहब आगे आए, साहबजादा हामिद रज़ा साहब आगे आए और शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी आगे आए। मैं बताता हूँ आपको कि तफसीली तौर पर उन्होंने क्या बात की, लेकिन पहले मैं आपके सामने रखूँ कि ये अम्मार सोलंगी नामी अकाउंट से जो है वो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया बैरिस्टर गौहर का कि मैं मिशन नूर से लातल्की का ऐलान करता हूँ और जिन मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है उनसे माफ़ी की दरख्वास्त है। ये देखिए, हम सबूत आपके सामने रखेंगे। ये जनाब इन्होंने किया। उस पर भी उबैद भट्टी साहब ने लिखा कि बैरिस्टर गौहर की टाइम लाइन पर ऐसी कोई ट्वीट मौजूद नहीं है। मौजूदा रजीम के सबसे बड़े प्रोपेगेंडिस्ट की तरफ से ये फेक स्क्रीन शॉट फैलाने का मतलब यही है कि अवाम के शुरू किए गए मिशन नूर से वहाँ शदीद परेशानी और तकलीफ़ है जहाँ पर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी भी यही मालूमात हैं कि एक किस्म की शदीद परेशानी है, शदीद तकलीफ़ है वहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा इक़दाम उठाया है जिस पर ये शदीद तरीन जो है परेशानी का शिकार हैं। और मिशन नूर के ऊपर शिफा यूसुफजई साहब ने ट्वीट किया। शेख वकास अकरम क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि मेरे कानों तक यही पहुंचा है कि अजान देनी है और ओवरसीज़ में किसी ने शुरू की है। हम सब मुसलमान हैं और तो ये अजान है, लेकिन पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई भी अगर हमारे कायद की रहाई के लिए कोई मुहिम शुरू करेगा तो हम क्यों मुखालफत करेंगे। हम हर ऐसी कोशिश को सपोर्ट करते हैं। ये जनाब शेख वकास अकरम ने कहा, आप सुन भी सकते हैं। सुनिए पहले आप वो क्या कह रहे हैं, मैं फिर दीगर चीज़ें रखता हूँ।
ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے شیخ صاحب کہ یہ مشن نور کیا ہے؟ اس کا علیمہ خان صاحبہ نے بھی اب فائنلی ذکر کیا ہے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ انیشیٹ یہ کینیڈا سے ہو رہا ہے, کوئی ایک پرائیویٹ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہے جس نے یہ آئیڈیا دیا ہے, لیکن آپ لوگ اس کو آفیشیلی انڈورس کر رہے ہیں. کیا پلان ہے اس کے حوالے سے, کیا سنیے کریں گے؟ غور سے سنیے. دیکھیں بڑا سمپل ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, اس نظام کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے, پاکستان میں کوئی بھی شخص, پاکستان سے باہر بیٹھا ہو کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی موو کو ڈیزائن کرے گا جو ہمارے قائد کی رہائی کو سپورٹ کرتی ہے, ہم کیوں مخالفت کریں گے اس میں؟ چاہے کوئی اذان دے, چاہے کوئی نفل پڑھے, چاہے کوئی اسٹریٹ پہ آئے, چاہے کوئی اسٹیکر لگائے, چاہے کوئی پوسٹ لگائے, اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ, اینی ون اینڈ ایوری بڈی. اچھا جو خان کی رہائی کے لیے کوئی موو کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر کیوں وہ کہیں گے کہ تم وہ کر رہے ہو یا تم نہ کرو؟ سمپل جو بات. کر رہا ہے اس کی مہربانی ہے جی, جڑا کر رہے ہیں تسی بھی نال کرو گے؟ سارے کرتے ہوتے ہیں جی, جو کریں گے وہ کریں گے, سب کریں گے. اچھا مطلب میں یہ کلیئرٹی چاہ رہی تھی کہ ہے کیا, مطلب گھر کی چھت پہ نکل کے اذان دینی ہے, ادھر تک ہے یا اس میں بھی کوئی احتجاج ہے؟ میرے تک تو یہ اذان والی بات ہی پہنچی ہے, جو کہ اوبیسلی ہم سب مسلمان ہیں, بڑی مناسب سی بات ہے, اور کسی نے اوورسیز میں کہیں شروع کی ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی موو شروع کرے گا عمران خان کی رہائی کے لیے, یہ تو پھر اذان کی بات جی. اس میں کوئی ہے جو اس کی مخالفت کرے گا؟ اب اذان دینے کی مخالفت یہ عمران خان صاحب کی, جناب عمران خان صاحب کے بغض میں کر رہے ہیں. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مشن نور کی قادیانیت سے منسوب کرنے کی اب تک جتنی بھی ریسرچ کی گئی ہے, ساری پوسٹیں اور حوالے 14 ستمبر سے لے کر 19 ستمبر تک کے ہیں, یعنی نون لیگ کے مخصوص پیجز سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ تمام تر تفصیلات جناب اس وقت سامنے آ رہی ہیں. پیر نور اللہ قادری نے کیا بیان دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی جماعت ہے, اور ہمارے قائد عمران خان مدینہ منورہ کی گلیوں میں جوتوں کے بغیر چلنے والے عاشق رسول ہیں. پاکستان کی حقیقی آزادی ناگہانی آفات کے ازالے اور ظلم و جبر کے نظام سے نجات کے لیے اذان دیں اور بار بار دیں. 20 ستمبر سے 24 ستمبر ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اختتام تک ہر روز تواتر کے ساتھ اذان دیں, اور اذان سے پہلے اور بعد میں شوق و ذوق کے ساتھ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غلامی اور محبت کا بھی ثبوت دیں. قادیانیت سے مماثلت کے پروپیگنڈا, یعنی ہے یہ پروپیگنڈا لیکن پھر بھی ہم اس کے جواب میں اس کا نام حکم اذان رکھا جاتا ہے, لہذا اذان تو ہر صورت دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جناب اذان بھی ہر صورت دیں گے, اور اب ایک دن نہیں دیں گے بلکہ 20 ستمبر, 21 ستمبر, 22 ستمبر, 23 ستمبر اور 24 ستمبر. شاکر محمود امان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں, مشن نور ایک دن سے 5 دن کا ہو گیا, مشن اب تحریک میں بدل گیا. تحریک انصاف نے حکم اذان تحریک کا آغاز کر دیا. شہریوں کو روزانہ 24 ستمبر تک اذان دینے کی درخواست کی گئی ہے. جی ہاں, اور پھر جناب اس وقت صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ جہاں جہاں سے بھی جو ویڈیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں, جو آڈیوز آ رہی ہیں, جو لوگ شیئر کر رہے ہیں گھروں کی چھتوں کے اوپر, پاکستان سے, اسلام آباد سے, راولپنڈی سے, پشاور سے, کوئٹہ سے, لاہور سے, کراچی سے, ملتان سے, پوری دنیا سے, وہ باقاعدہ طور پر تمام تر چیزیں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں جناب کہ ایک ماحول بن چکا ہے. اور یہ جو ماحول تھا اسی حوالے سے جو جناب انہیں جو ہے وہ اس کی پریشانی بھی تھی. میں اب آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگ رکھتا ہوں جناب کہ جو دل چھوڑ گئے نا, وہ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ کہ جناب کسی پروپیگنڈے کا وہ شکار ہو گئے. میں آپ کے اچھا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی جناب یہی بات کی کہ ہم بالکل اس کا نام جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کے جواب میں حکم اذان رکھتے ہیں, لیکن اذان ہر صورت دینی ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی کہا, سینیٹر پیر نور اللہ قادری نے بھی کہا, اور علیم عادل شیخ صاحب نے بھی پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آڈیو بیان رکھا تھا نا اس کے جواب میں پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, اور انہوں نے بھی جناب وہی ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب کا بیان شیئر کیا, اور انہوں نے کہا جناب کہ اب ہم اس کا نام جو ہے وہ مشن حکم اذان رکھ رہے ہیں, لیکن اذان تو ہم نے ہر صورت دینی ہے. اور پھر کچھ لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. یہ اس قسم کے بینر اور پوسٹر کب لگائے گئے تھے؟ یعنی یہاں پر نور سے کیا مراد جو ہے وہ لی جائے, اور لوگ باقاعدہ طور پر جواب دے رہے ہیں. یہ دیکھیے نا, لوگ کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں, وہ بتا رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں, اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے اندر یہ دیکھیں جو ہائی لائٹ ہوا ہے آخر پہ, اس میں جناب اللہ تعالیٰ کا نام بالکل جو ہے النافع کے بعد النور بھی ہے, اس کے بعد پھر الہادی بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر یہ شامل ہے. اور پھر علی محمد خان صاحب نے کیسے اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے. لوگ بات کر رہے ہیں کہ عارف الوی اور علی محمد خان کے ٹویٹ کو لے کر یہ سارا معاملہ ہوا ہے.
اور علی محمد خان نے لکھا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت بھی قبول ہے۔ نور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے جو انتہائی ببرکت ہے، لیکن مشن نور جو پی ٹی آئی آفیشیل کا کوئی باضابطہ پروگرام تو نہیں، البتہ سوشل میڈیا کے کچھ حضرات کی کاوش تھی، بے شک نیک نیتی سے ہی ہوگی تاکہ ظالم نظام اور اس فارم 47 کی ناجائز حکومت ان کے ہینڈلر سے چھٹکارا مل سکے، لیکن مشن نور قادیانیوں کی اصطلاح ہے۔ اب یہ بھی جناب اس کے اندر ان کا نقطہ، اور ملعون مرزا قادیانی کے ملعون ساتھی حکیم نور الدین سے اس کا تعلق ہے، اور 20 ستمبر ہی کے دن 1948 میں قادیانیوں کے عالمی سازش مرکز ربوہ کا قیام ہوا تھا، اس لیے اس اصطلاحی نام مشن نور اور 20 ستمبر کو اس اصطلاحی نام سے کوئی سیاسی کاوش ایکٹیویٹی سے اعراض کرنا نئے ضروری امر ہو گیا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی وہ بھی بجائے یہ کہ وہ اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے، وہ کیونکہ پچھلے قدموں پر چلے گئے نا، تو اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمام تر کمپین شروع ہوگی۔ اچھا، اب ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہ رہے ہیں، غور سے ذرا آپ نے سننے ہیں اور پھر یہ عوام تک آپ نے پہنچانے بھی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان صاحب اور اس قسم کے الزامات اور یہ پتہ نہیں کس قسم کے صافی آ کے ہمیں آ کے لیسن دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں جناب یہ مشن نور کا راز کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جناب بیسیکلی اگر کہا جائے نا کہ تھم نیل، تو پھر یہ بنتا ہے نا کہ قادیانی ایجنٹ پکڑا گیا ہے۔ آڈیو ویڈیو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، دستاویزی ثبوت بھی رکھتے ہیں، اور لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں یہ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی موجود ہیں، ان کے پاس بھی یہ کب کے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کیا ان کی جانب سے ان تمام تر چیزوں کے اوپر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا نا، کبھی جناب پاک فوج کو بدماش آرمی، کبھی جناب بھارتی وزیر اعظم کو کہنا پاکستان پر حملہ کر دو، کبھی اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے فون ٹیپ کرنا، اس قسم کی چیزیں۔ لیکن یہ جو ثبوت ہے نا، یہ ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جناب کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ نواز شریف جیتی بازی ہار گیا، شفیق الرحمان صاحب کی کتاب ہے، اس کا حوالہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جناب کہ معتبر رائے کے مطابق میاں نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں پارلیمنٹ کی طرف سے متفقہ طور پر منظور کی جانے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی 1974 کی ترمیم کو ختم کرنے والے تھے۔ بھٹو صاحب نے جو ترمیم کی تھی اس کو ختم کرنے والے تھے، جس کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، اور اگر خدا نخواستہ اقدار کے نشے میں بدمست حکمران یعنی نواز شریف ایسا کر دیتا تو ملک میں ایک بدترین بحران آ جاتا۔ آگے وہ ثبوت دے رہے ہیں، اپریل 1999 کی بات ہے، معزول وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا، جس میں انہوں نے اپنے قابل اعتماد اراکین اسمبلی کو بھی شمولیت کی دعوت دی۔ اجلاس میں انہوں نے ملک کی تباہ کن اقتصادی صورتحال کا تفصیلی جائزہ پیش کیا اور کابینہ کے ارکان سے کہا کہ میں آئین میں ایک معمولی ترمیم کرنے والا ہوں، جس کے نتیجے میں مغربی ممالک بالخصوص IMF اور ورلڈ بینک سے حاصل کردہ قرضے ہمارے سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ معمولی ترمیم انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ اس ترمیم کے سلسلے میں میرا بھرپور ساتھ دیں۔ اس ترمیم کی وقتی طور پر مخالفت ہوگی جس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کہتے ہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی تحریک بھی چلائے گا تو ہم اس سختی سے کچل دیں گے۔ کابینہ کے ارکان خوشی سے پھولے نہ سمائے، انہوں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے سرشار ہو کر پوچھا، آئین میں ایسی کون سی دفعہ ہے جس کے حذف کر دینے سے، جس میں ترمیم کر دینے سے ہمارے تمام بیرونی قرضے معاف ہو جائیں گے اور پاکستان خوشحالی اور ترقی کی نئی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا؟ میاں نواز شریف نے کہا، آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے والی دفعہ۔ اس پر اجلاس میں سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کتاب کے مطابق راجہ ظفر اللہ کی ہمت کر کے کھڑے ہوئے اور میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا، میاں صاحب یاد رکھیے ہم نے ہمیشہ آپ کا جائز و ناجائز ساتھ دیا، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی، مگر ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل مرزا قادیانی کو پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور قادیانی مذہب سامراج کا خود کاشتہ پودا ہے جس کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ خود علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ قادیانیوں نے حضرت قائد اعظم کا جنازہ بھی محض اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے، مسلمانوں نے بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا۔ 7 ستمبر 1974 کو ملک کی منتخب پارلیمان نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد کی بنیاد پر آئین کے ایک ترمیم کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اب اگر آپ یہ ترمیم واپس لے کر قادیانیوں کو مسلمانوں کا درجہ دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں امت مسلمہ آپ کو اور ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حملہ آوروں کو کسی صورت میں معاف نہیں کر سکتا۔ اور اس موقع پر راجہ ظفر اللہ جذباتی ہو گئے اور کہا، میاں نواز شریف صاحب آپ شوق سے ترمیم کریں، سب سے پہلے میرا استعفیٰ قبول کریں، میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ راجہ ظفر اللہ کی جرأت رندانہ کام آ گئی، ان کی دیکھا دیکھی باقی ارکان کو بھی ہمت ہوئی، اور ایک دو کو چھوڑ کر، اب یہ پتہ نہیں ایک دو کون تھے، ان کو چھوڑ کر اکثریت نے نواز شریف کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا کہ اس ترمیم کے بعد ہم مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ جب نواز شریف نے دیکھا کہ پوری کابینہ متفق ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، تو کھسیانے ہو کر اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا، نہیں میرا مقصد اس ترمیم کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ میں نے تو آپ کے سامنے ایک تجویز رکھی تھی، اگر آپ کو حضرات کو یہ تجویز منظور نہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جی ہاں، اب خود فیصلہ کیجئے اس کتاب کے مطابق
رنگیلا وزیراعظم کتاب ہے۔ ثبوت جناب موجود ہیں تمام لوگوں کے پاس، روایتی سیاسی مافیا کے پاس بھی، طاقتور حلقوں کے پاس بھی۔ اس کتاب کے اندر حوالہ دیا گیا ہے شفیق الرحمان کی کتاب نواز شریف جیتی بازی ہار گیا، اس کا اقتباس ایک سامنے رکھا گیا ہے، جس کی روح سے نواز شریف صاحب کیا کرنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ وہ آئین کی ترمیم جو بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس سے وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس سے IMF اور ورلڈ بینک پاکستان کے سارے قرضے معاف کر دیں گے۔ اب ذرا کمپیرزن کریں میاں صاحب کی حرکت کا ذرا مشن نور کے ساتھ، اور کمنٹ باکس کے اندر ہم اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔